इतवार का दिन आया, वफात से एक दिन पहले का दिन। आपने अपने घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उन 7 दीनारों को आपने सदका कर दिया। जितने गुलाम आपके थे सबको आजाद कर दिया। आपके पास जो हथियार थे, जो तलवारें वगैरह थी, आपने मुसलमानों को दे दी। आपके घर में कोई पैसा नहीं था, कोई दौलत नहीं थी। रात को चिराग में तेल जो डाला गया, वो तेल भी अम्मा आयशा ने पड़ोस से उधार लिया था। और आपकी जब वफात हुई तो आपकी जो ज़रा थी, जो जंग के मैदान में आप ज़रा पहनते थे, वो ज़रा 60 जौ के बदले के यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई थी। ये मेरे रसूल की जिंदगी थी। ऐसा नहीं कि मेरे रसूल को दौलत नहीं मिली, दौलत ने मेरे नबी के घर के दरवाजे पे दस्तक दी, मगर मेरे नबी ने दुनिया की दौलत को अपने घर में आने नहीं दिया। सादगी के साथ जिंदगी गुजारी, फक्र फाका की जिंदगी गुजारी। 2-2 महीना मेरे नबी के अहले बैत ने, मेरे नबी की बीवियों ने घर में चूल्हा नहीं जला, खजूर खा के और पानी पी के गुजारा। नबी की जिंदगी का आखिरी दिन है, इतवार का दिन है। आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा को बुलाया, अपने नवासे हसन और हुसैन को बुलाया, उन्हें चूमा, उन्हें प्यार किया, अपनी उम्मत को तलकीन की कि ये मेरे नवासे हैं, मेरे महबूब हैं, मेरे लाडले हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना। और फिर आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आया, दोशंबा का दिन, सोमवार का दिन। हजरत अनस फरमाते हैं, फजर की नमाज हो रही है, बुखारी की रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। नबी अकरम की तबीयत कुछ बेहतर होती है, आप अपने कमरे के दरवाजे तक आते हैं, पर्दा हटाते हैं, सामने नमाज हो रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अनस कहते हैं, ये मंजर देख करके नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फतबस्सम ज़ाहिकन, अल्लाह के नबी हंसने लगे। सहाबा नमाज में महसूस कर लेते हैं कि हमारे नबी दरवाजे पर आए हैं। हजरत अनस कहते हैं, हमें डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए, कहीं हम नमाज तोड़ न दें। रसूल इतने सेहतमंद आज महसूस कर रहे हैं कि अपने दरवाजे तक आए हैं और रसूल का चेहरा खुशी से दमक रहा है। हजरत अनस कहते हैं, आप जब मुस्कुराए, आपका चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था, कअन्नहा वरक़तु मुसहफ़िन, जैसे कुरान के औराक चमकते हैं, जैसे कुरान के सफ़हात चमकते हैं, मेरे नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी महसूस कर लिया। नबी अकरम अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे, लेकिन नबी अकरम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि तुम नमाज पढ़ाते रहो, तुम इमामत कराते रहो। और आपने इतना कहने के बाद दरवाजे का पर्दा गिरा दिया और आप अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं, ये आखिरी दीदार था जो हमने नबी का किया था। वफात के कुछ घंटे पहले आपने मिसवाक भी किया था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, इन्न मिन नेमतिल्लाहि अलैया, अल्लाह ताला की मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी नेमत है कि रसूल का जब इंतकाल हुआ तो रसूल मेरे घर में थे और इत्तेफाक से सोमवार का दिन था। हफ्ते में सोमवार के दिन ही रसूल की बारी मेरे घर में आती थी। रसूल का इंतकाल मेरी बारी वाले दिन में हुआ और मेरे घर में हुआ। और जब इंतकाल हुआ तो रसूल का सर मेरी गोद में था, मेरे हलक और मेरे पेट के बीच में था। रसूल मेरी गोद में सर रख कर के लेटे हुए थे। बैना सहरी व नहरी, इस हाल में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। और जब रसूल अकरम का इंतकाल हुआ तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरी खुशनसीबी ये भी है, खालत रीक़ुहु बिरीक़िही, मेरा थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ मिल गया, मेरा लुआब अल्लाह के रसूल के लुआब के साथ मिल गया। आखिरी वक्त था, मेरे भाई अब्दुल रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे, नबी अकरम की नजर मिसवाक पर पड़ी। आपने इशारा किया हजरत आयशा, हजरत आयशा समझ गई अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा ने अपने भाई अब्दुल रहमान से मिसवाक ली और महसूस किया कि मिसवाक बहुत टाइट है, बहुत सख्त है। उसको अपने दांतों से हजरत आयशा ने नरम किया और फिर वो मिसवाक अल्लाह के रसूल को थमा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक जिसमें अम्मा आयशा का थूक लगा था, अम्मा आयशा का लुआब लगा था, उस मिसवाक से खुद मिसवाक किया। और अम्मा आयशा फरमाती हैं, आपने इतने बेहतर तरीके से मिसवाक किया जैसे आप तंदुरुस्ती के हाल में करते थे, उससे अच्छे तरीके से आपने मिसवाक। इसलिए उलमा कहते हैं, अगर किसी को यह अंदाजा हो जाए कि मेरा आखिरी वक्त है, तो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में से एक सुन्नत यह भी है कि आदमी मिसवाक करे, साफ सुथरा होकर के अल्लाह की बारगाह में जाए। मिसवाक किया, उसके बाद मौत की सख्तियां आपके ऊपर तारी, मौत की बेचैनी आपके ऊपर तारी हुई, झांकनी का आलम आया। अम्मा आयशा फरमाती हैं, आपके सामने एक प्याला रखा हुआ था, उस प्याले में पानी था, आप उस प्याले में अपने हाथों को डालते थे, बार बार अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरते थे और फरमाते चले जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं, बेशक मौत की सख्तियां होती हैं। ये जुमले आप फरमा रहे थे। मौत की सख्तियां, अगर अल्लाह ताला किसी को बचाता तो शायद अपने नबी को बचाता, मगर हमारे नबी के ऊपर भी मौत की सख्ती आई। आपने महसूस किया मौत की सख्ती। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को उठाया और आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला,
اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، اور اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اے رفیق اعلیٰ، اے سب سے بلند رفیق، اے سب سے اونچی ذات، تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آخری ٹائم میں نے کان لگایا، نبی اکرم کی زبان پر یہ جملے بھی تھے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اپنے نبیوں میں، اپنے صدیقین، اپنے شہداء اور اپنے صالحین بندوں میں مجھے شامل۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان يقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او يصلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، اور یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پیر کاٹا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا جو شان نزول ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس قبیلہ عقل اور قبیلہ اورینا کے کچھ لوگ آئے۔ یہ لوگ دعوت ہے ان کا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان بن کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر جہاں صدقہ کے اونٹ وغیرہ تھے وہاں آپ نے ان کو بھیج دیا اور کہا کہ اونٹ کا دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب پیو تو اس سے تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ تو یہاں یہ لوگ چند دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا اور اس کا جو رکھوالا تھا اس کو قتل کر دیا، اور سارے اونٹ جو ہے وہ ہکا کر کے لے کے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے اپنے آدمیوں کو دوڑایا جو ان کو اونٹوں سمیت پکڑ کے لائے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی سزا دی جس کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر بھی کٹوا دیے گئے، اور انہوں نے اس چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی تھی، تو یہ سزا ان کو بھی دی گئی، اور پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا جہاں وہ مر گئے، وہیں پڑے پڑے مر گئے۔ تو ان لوگوں نے ایک تو چوری کی، قتل کیا، مرتد ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تو یہ ان کی سزا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دی۔ یہ صحیح بخاری کی 233 اور صحیح مسلم کی 1671 نمبر کی حدیث ہے۔ تو جب کوئی ایسا گینگ ہو جو لوگوں کو ایسے لوٹتا ہو، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہو، راہ چلتے لوگوں کو مارتا ہو، کاٹتا ہو، دہشت گردی پھیلاتا ہو، تو اس کو یہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی کہ قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے، تو یہ سزائیں جو امام وقت ہوگا، جو وقت کا جو خلیفہ ہوگا، جو اس وقت کا اسلامی حکومت کا جو ذمہ دار ہوگا، وہ اپنی ثوابت سے ان کو یہ ان سزاؤں میں سے جو سزا، یہ ساری سزائیں وہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی چڑھا دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہی دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ، گرفتار ہونے کے پہلے وہ توبہ کر لیں اور اسلامی شریعت کی طرف لوٹ آئیں۔ فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ گرفتاری کے پہلے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے۔ اب معافی جو کی جائے گی تو کیا صرف سزا معاف ہوگی، یا انہوں نے جو لوگوں کو قتل کیا ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے، تو اس کا قصاص لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ تو علامہ شوکانی اور علامہ ابن کثیر وغیرہ کا جو موقف ہے، ان کا جو اسٹینڈ ہے، راجح بات یہ ہے کہ تمام چیزیں معاف ہو جائیں گی، جو حقوق العباد ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے اگر سچی توبہ کر لے گا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں۔ فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کس کو بولتے ہیں؟ وسیلہ بولتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی ٹارگٹ کے حصول یا اس کے قریب تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ کوئی چیز ہمارا ٹارگٹ ہے، ہماری مقصود ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے ہم جو چیزیں تلاش کریں وہ وسیلہ کہلاتی ہیں۔ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اس لیے امام شوکانی کہتے ہیں الظاہر ان الوسیلہ ہی القربہ تصدق علی التقوی وعلی غیرها من خصال الخیر التي يتقرب العباد بها الى ربهم۔
امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہاں جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب ہے جو تقویٰ کے ذریعے اور دیگر بھلائی کے کاموں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور جن کے ذریعے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس حقیقی وسیلہ کو چھوڑ کر کے آج امت کی اکثریت نے قبر میں جو لوگ چلے گئے ہیں، جو دفن ہو چکے ہیں، ان کا وسیلہ لگانے کو لوگوں نے وسیلہ سمجھ رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر کے بھی لوگ دعا کرتے ہیں۔ ظاہر یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ البتہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بلند مقام ملے گا، مقام محمود، اس کو بھی حدیث میں وسیلہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اس دعا میں بھی یہ وسیلہ کا لفظ آیا ہے۔ صحیح بخاری کی 614 اور صحیح مسلم کی 384 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان سننے کے بعد جو یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب، آت محمدا الوسیلہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور وہ فضیلت عطا فرما اور وہ مقام محمود عطا فرما، والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور اس مقام محمود پر ان کو پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھے اذان کے بعد تو حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی، حاصل ہوگی۔ تو وسیلہ سے مراد یہ جو ایک خاص مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ بھی مراد ہے، لیکن یہاں وسیلہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے وہ تمام چیزیں مل جائیں جو زمین میں ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل اور اس کے ساتھ مل جائے، زمین کی ساری دولت مل جائے، زمین کی ساری نعمتیں مل جائیں اور اسی کے جیسی اور بھی نعمتیں مل جائیں، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قیامت کے دن بچنے کے لیے اس کو فدیہ کے طور پہ دینا چاہیں، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تو ان کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زمین کی ساری دولت دے کر کے بھی ایک کافر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی 6557 اور صحیح مسلم کی 2805 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس سے کہے گا، لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، کیا اگر تمہیں وہ تمام چیزیں مل جائیں جو زمین میں ہیں تو کیا تم اس کو فدیہ کے طور پہ دے دو گے؟ فیقول نعم، تو بندہ کہے گا کہ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اردت منک اہون من ھذا، میں نے تو اس سے بہت ہلکی چیز تم سے چاہی تھی، وانت فی صلب آدم، جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے تبھی میں نے تم سے یہ عہد و پیمان لیا تھا، ان لا تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ شرک مت کرنا، فابیت الا ان تشرک بی، لیکن تم شرک کر بیٹھے جس کی سزا تمہیں آج جہنم کی شکل میں مل رہی ہے۔ تو جو کافر اور مشرک ہوں گے اور اسی کفر اور شرک پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا وہ جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 37 تک تقریباً 11 آیات آج ہم لوگوں نے دیکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں ہم نے اہم باتیں کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ کبھی کبھی گناہوں کو مزین کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہ ہمارے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ آدم کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو مزین کر دیا، فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل کو کے اوپر اس کو آمادہ کر دیا۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرے، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سب کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ متقیوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، بھائی کے دل میں بھائی کے خلاف حسد پیدا ہوا تو اس کی جان لے کے بیٹھا۔ یہودیوں کے بارے میں ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نفس کے قتل سے منع کیا تھا، ایک نفس کے قتل کو بھی پوری انسانیت کا قتل قرار دیا تھا، مگر وہ اس معاملے میں اتنے سرکش نکلے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قتل کیا بلکہ نبیوں کا قتل کیا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ لمسرفون، تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔
اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ ڈاکو ہوتے ہیں، رہزن ہوتے ہیں، لوگوں کو مارتے کاٹتے لوٹتے ہیں، ان کی اتنی سخت سزا کیوں دی گئی کہ ان کو سولی دے دی جائے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں؟ اصل میں جب اس طریقے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو پھر راستے جو ہوتے ہیں وہ انسیف ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ تجارت کے لیے گھر سے نکلتے نہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اس سے پورے ملک پر اثر پڑتا ہے، پوری حکومت پر اثر پڑتا ہے، ملک کی معیشت پر اثر پڑتا ہے، لوگوں کے دھندے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کام بند ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی سخت سزا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جہاد ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت سب کچھ قربان کرتا ہے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی سب سے عظیم نیکی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرب تلاش کرنے کا حکم دیا، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، تو فوراً جہاد کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا وہ جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ علم کی کمی سے نہیں تھا. اللہ نے فرمایا من بعد ما جاءہم البینات، روشن دلائل آنے کے بعد انہوں نے یہ حرکتیں کی. تو علم کے ساتھ اور جان بوجھ کر کے غلط کام کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے. تو یہ تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 37 تک کی تفسیر. اس کے آگے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے سزا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے، صحیح مسلم کی 1684 نمبر کی حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چور کا ہاتھ ایک ربع دینار، 1/4 دینار کا 1/4 حصہ یا اس سے زیادہ کی چوری پر آپ ہاتھ کاٹتے تھے. اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، کوئی اور تعزیری سزا دے کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چوری کی جو رقم ہے وہ کم سے کم 1/4 دینار یا اس سے زیادہ ہو تب یہ سزا دی جائے گی. یہ چور کی حد ہے، چوری کی سزا ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم. تو جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ توبہ سے آخرت کی سزا معاف ہوگی، لیکن جو حدود ہیں وہ معاف نہیں ہوگی. جو شریعت کی حد ہے چوری کی وہ بہرحال نافذ ہوگی. آخرت میں اگر آدمی توبہ کر لے گا تو اس کی سزا انشاءاللہ معاف ہو جائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. يعذب من يشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. ويغفر لمن يشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اے رسول، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں آگے آگے رہتے ہیں، کفر میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اور یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنی زبان سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان نہیں لائے. یعنی منافقین میں سے بھی ایسے لوگ ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو کفر میں آگے آگے رہتے ہیں. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ جھوٹ کے سننے کے عادی ہیں، جھوٹی باتوں کو سننے کے عادی ہیں. سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور یہ کچھ دوسرے لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں جو اے نبی ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. یہ جو آیت ہے، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ کچھ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ تعالوا حتی نتحاکم الی محمد. نہیں، یہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہوتے ہیں سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو سننے والے ہوتے ہیں، سننے کے عادی ہوتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور یہ کچھ دوسرے لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں، لم یاتوکا، جو اے نبی آپ کے پاس ابھی نہیں آئے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ حکم دیے جاؤ، اگر تمہیں رسول کے پاس یہ فیصلہ ملے تو اس کو لے لو، اور اگر یہ فیصلہ نہ دیا جائے تم کو فاحذروا، تو اس سے بچو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ کے مقابلے میں اے نبی آپ بھی اس کے لیے کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا، اللہ کو ان کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں تھا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم اور بڑا عذاب ہے۔ یہ جو بات ہے کہ رسول کے پاس جاؤ اور تمہارے مطلب کی جو چیزیں اس کو لے لو، تمہارے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یہ کچھ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے درمیان ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، تو وہ آپس میں کہنے لگے تعالوا حتی نتحاکم الی محمد، چلو ہم لوگ اس مسئلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلتے ہیں۔ فإن افتانا بالدیہ، اگر وہ دیت کا فیصلہ کریں، فخذوا ما قال، تو ان کی بات کو لے لو، وَإِنْ حَكَمَ بِالْقِصَاصِ، اور اگر وہ یہ حکم دے کہ قصاص لیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، فَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ، تو اس کی بات نہ سنو۔ ایک روایت یہ بیان کی، علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن جو صحیح ترین روایت ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، وہ صحیح بخاری کی 3635 اور صحیح مسلم کی 1699 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ان کے درمیان ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا ہے، یعنی شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، جو شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے، رجم کی سزا، پتھروں سے مار کے ختم کرنے کی سزا، اس سزا کے بارے میں تم تورات میں کیا پاتے ہو؟ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا نفضحهم ویجلدون، ہمارے تورات میں یہ لکھا ہے کہ ہم ایسے آدمی کو ذلیل کرتے ہیں اور اس کو کوڑا وغیرہ مارتے ہیں۔ فقال عبداللہ ابن سلام، تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے پہلے اور اب اسلام لا چکے تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کذبتم، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ان فیہا الرجم، ان فیہا الرجم، تورات کے اندر رجم کا ذکر موجود ہے۔ فاتوا بالتورات، تو وہ لوگ تورات کو لے کر کے آئے، فنشروها، اور انہوں نے تورات کو پھیلا دیا۔ فوضع احدهم يده على آیت الرجم، تو تورات کے اندر جہاں رجم کی آیت تھی تو ان میں سے ایک آدمی نے اس آیت پر اپنی انگلی رکھ کے اس کو چھپا لیا۔ فقرأ ما قبلها وما بعدها، اس کے پہلے اور اس کے بعد کی آیت کو پڑھا اور اس رجم والی آیت کو چھوڑ دیا۔ فقال له عبداللہ ابن السلام، تو حضرت عبداللہ ابن السلام نے کہا ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہاں پہ آیت رجم تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ ابن السلام صحیح کہہ رہے ہیں، تورات میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں میاں بیوی کو رجم کی سزا دی گئی۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ اپنے مطلب کی چیزوں کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے من مرضی کا فیصلہ ملا تو ہم قبول کریں گے ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی کچھ اور صفات بیان کی، فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہودی بہت زیادہ جھوٹی باتوں کو سننے والے ہیں، اکالون للسحت، اور بہت زیادہ حرام کھانے والے، حرام خور ہیں۔ یہاں حرام کے لیے سحت کا لفظ آیا۔ سحت لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کا ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، مٹا دینا۔ تو حرام مال چونکہ انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس لیے اس کو سحت کہا گیا۔ اور اس میں وہ تمام طریقے شامل ہیں جو شریعت میں ناجائز مال کمانے کے، جیسے رشوت ہو گیا، اور حدیث کے مطابق زانیہ کی جو اجرت ہے، شراب اور مردار کی جو قیمت ہے، سود ہے، چوری ہے، جوئے کا مال ہے، یہ سب کا سب سحت میں شامل ہے۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام خور تھے، اکالون للسحت،
یہ حرام کھاتے تھے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کریں، ان سے منہ پھیر لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اے نبی اگر آپ ان سے اعراض کریں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس کے اندر اللہ کا فیصلہ موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اسے منہ پھیر لیتے ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 اور 45 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، اس کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. اللہ نے فرمایا کہ اسی تورات کے مطابق وہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے، الذین اسلموا، جو فرما بردار تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے دین کے فرما بردار تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے. للذین ہادوا، یہودیوں کے مسائل کے متعلق اسی تورات کے مطابق وہ لوگ فیصلہ کرتے تھے. والربانیون، اور وہ لوگ جو اللہ والے تھے، جو رب والے تھے. والاحبار، اور جو علماء تھے یہودیوں کے، جو صحیح معنوں میں احبار تھے، وہ اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو اے لوگوں تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ خاص طور سے یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کوئی بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس کے اوپر اگر تورات کی سزا ہم نافذ کر دیں گے وہ ناراض ہو جائے گا. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اللہ سے ڈرو. اپنے انبیاء کی پیروی کرو، جو تمہارے انبیاء تھے، جو اللہ والے تھے، وہ اسی تورات کے مطابق صحیح فیصلہ کرتے تھے. اور یہاں ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ تورات وغیرہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی. لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی. اللہ نے فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں. تو اگرچہ قرآن کی اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت بھی علماء سے اور علماء ربانیین سے ہی لیتا ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے تو اس وجہ سے قرآن کی حفاظت میں اور پچھلی آسمانی کتابوں کی حفاظت میں بہت فرق ہے. اور اسی لیے پچھلی آسمانی کتابوں میں تحریف بھی ہوئی اور آج وہ اپنی صحیح شکل پہ برقرار نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے قیامت تک ایک طبقہ امت میں ضرور رہے گا جو قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ کے حکم سے، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. تو فرمایا کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے ذریعے میری آیتوں کا سودا نہ کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق تو یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان یہودیوں کے اوپر تورات میں یہ حکم بھی لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ جان کے بدلے جان ہے. کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے. والجروح قصاص، اور بدن کے اور زخموں کا بھی اسی طریقے سے قصاص ہے، ان کا بدلہ ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ له، اور جو اپنے مخالف کو صدقہ کر دے، قصاص معاف کر دے، سزا معاف کر دے، فهو کفارۃ له، تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یہ آیت نمبر 45 ہے.
آج ہم لوگوں نے الحمدللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر کے 45 تک تقریباً 8 آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان 8 آیات میں اہم چیزیں ہم لوگوں نے کیا سیکھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ چور کی جو ہے وہ حد کیا ہے. اس کی حد یہ ہے کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یہاں ایک اور قابل غور نقطہ ہے کہ چور کا ذکر کیا گیا تو پہلے مذکر لایا گیا، والسارق والسارقۃ. اور سورہ نور میں جب زنا کا ذکر کیا گیا تو وہاں عورت کا ذکر پہلے کیا گیا. والزانیۃ والزانی، وہاں زانیہ کا ذکر پہلے ہے، الزانیۃ والزانی. تو چوری کا ذکر آیا تو مرد کا ذکر پہلے ہے، اور زنا کا ذکر آیا تو عورت کا ذکر پہلے. ایسا کیوں؟ کیونکہ مرد کے اندر مال کی طلب زیادہ ہوتی ہے اور عورت کے اندر شہوت کی طلب زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر کیا ہے. ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ دل کی جو پاکی ہے، دل کی پاکی یہ تمام خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل کو پاک نہ کرے تو یہیں سے شر کے دروازے کھلتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ توبہ کے بعد اصلاح کرنا ضروری ہے. توبہ کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، لیکن اصلاح نہیں کی، اپنے عمل کو نہیں سدھارا، تو ایسی توبہ نہیں. اسی لیے اللہ نے توبہ کا جب ذکر کیا چور کی سزا کے بعد تو فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جو حرام مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سخط کہا ہے، یہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. حرام کمائی کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہماری نیکیوں کو یہ کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. یہودیوں کے یہاں 2 بڑے جرم تھے. ایک تو یہ وہ جھوٹی باتیں بہت بیان کرتے تھے اور سنتے تھے اور حرام کھاتے تھے. تو باتیں جو سنتے تھے یہ ان کے جسم کی غذا تھی، معاف کیجیے ان کے جو ہے دل کی غذا تھی، ان کے دل کو مزہ آتا تھا. اور جو حرام مال کھاتے تھے ان کے جسم کی غذا تھی. تو گویا کہ وہ جسم کی بدترین غذا جو ہے وہ حرام مال ہے اور دل کی بدترین غذا جھوٹ ہے، اور دونوں وہ استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ایک چیز یہ بتائی گئی کہ ربانی جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء ربانی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. ربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ ربانی ان علماء کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ربانی کی تشریح کرتے کہتے ہیں کہ الربانیون فوق العلماء، ربانیوں کا درجہ علماء سے اوپر ہے. علماء سے بھی ایک کیٹیگری اوپر ہیں وہ علماء جو ربانی ہو، جن کے دل کے اندر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 تک کی تفسیر ہم نے دیکھی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلے درس میں آگے کی آیات کی تفسیر دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پچھلی آیات میں ان علماء کا ذکر ہو رہا تھا جو تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے کی کتاب من التورات یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے تھے، اسی شریعت کو لے کر کے آئے تھے جو شریعت تورات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. اور اسی لیے انجیل بھی کوئی نیا پیغام لے کر کے نہیں آئی تھی، بلکہ اسی شریعت کو پھر سے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئی تھی. تو فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من التورات، ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کتاب کی جو ان کے پہلے آئی تھی من التوراۃ یعنی تورات. وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس کے اندر ہدایت اور روشنی تھی. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی. وہدی وموعظۃ للمتقین، اور انجیل کو ہم نے ہدایت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا کر کے نازل کیا. لیکن ظاہر ہے کہ انجیل بعد میں عیسائی علماء نے اس کے اندر بھی تحریفات کی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انجیل تھی وہ تحریف شدہ شکل میں تھی، اور آج بھی انجیل اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، اس میں سے بہت ساری حقیقتوں کو نکال دیا گیا ہے. اور پھر قرآن کریم کے آنے کے بعد پچھلی تمام کتابوں پر ایمان تو ہمیں رکھنا ہے، لیکن شریعت اور حکم جو ہے وہ اب قرآن کا چلے گا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، لازم ہے کہ انجیل والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. یعنی اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد ان کو چاہیے
کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اور انجیل کے اندر جو اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں وغیرہ کا ذکر ہے اس کو وہ تصدیق کریں اور اس پر ایمان لائیں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان لائیں اس چیز پر، اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ومہیمنا علیہ، اور یہ قرآن اپنے سے پہلے کی کتابوں کا محافظ ہے. محیمن ہے، محافظ ہے. محافظ ہونے کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہدایت کے جو علوم، جو معانی اور جو چیزیں پچھلی کتابوں میں تھی تو قرآن کریم پوری امانت کے ساتھ ان کو بیان کرتا ہے، اور یہودیوں نے تورات کے اندر اور نصارہ نے انجیل کے اندر جو تحریفات کی ہے قرآن کریم ان کو بھی بے نقاب کرتا ہے. محافظ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب محیمن کا یہ ہے کہ قرآن کسوٹی ہے تورات اور انجیل کے لیے، کہ تورات اور انجیل کی جن باتوں کی تصدیق قرآن کرے وہ باتیں صحیح ہیں، اور جن باتوں کی کا قرآن انکار کرے اور قرآن میں ان کو غلط مانا گیا ہے، غلط ٹھہرایا گیا، اس کا مطلب کہ وہ چیزیں بعد میں لوگوں نے خود سے ایڈ کی ہیں، وہ ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی تھی. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس سے ہٹ کر جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، تو میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک منہج بنایا ہے. مطلب یہ ہوا کہ سارے انبیاء کا دین ایک تھا لیکن ان کی شریعتیں الگ تھیں، ان کے عبادت کے طریقے الگ تھے، ان کی شریعتیں تبدیل ہوتی رہی مگر دین بنیادی طور پر ایک رہا. اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اب آپ کی شریعت ہر لحاظ سے مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 3443 نمبر کی حدیث ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں، یعنی باپ شریک بھائی ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، باپ شریک بھائی ہیں. امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، ودینہم واحد، ان کا دین ایک ہے. گویا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کا دین جو ایک ہے اس کو علاتی بھائی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے. تو فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور طریقہ بنایا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا تھا اس صلاحیت کے بارے میں، اس اختیار کے بارے میں جو اللہ نے تم کو دیا ہے. یعنی اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، مگر یہ اختلاف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ کون اس کی دی ہوئی اور عقل کو اور اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اور ہدایت پر آتا ہے، اور کون گمراہی کا راستہ اپناتا ہے. فاستبقوا الخیرات، تو اس لیے خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت تم کو بیان کرے گا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ اس بات سے ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ آپ کو بہکا دیں بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی. یعنی اے اللہ کے رسول، ان کے جو درمیان آپس میں اختلافات ہیں اس سے قطع نظر جب یہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آئیں، کوئی معاملہ لے کر کے آئیں، تو آپ بالکل صحیح فیصلہ کریں، اور آپ ان سے ہوشیار بھی رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے کی وجہ سے یا کسی مصالحت کی خواہش کی وجہ سے آپ سے کوئی ایسا فیصلہ صادر ہو جائے جو صحیح نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا
کہ اے نبی ولا تتبع احواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، اور اس بات سے ہوشیار رہیں کہ یہ آپ کو بھٹکا نہ دیں اس چیز سے، بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر یہ اعراض کریں آپ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی ان کو سزا دے، ان کو سزا پہنچائے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق سے محروم رکھ کر کے یا تو دنیا میں یہ جلا وطن ہو جائیں، یا پھر یہ قتل ہو جائیں، یا پھر یہ اسلامی حکومت میں جزیہ دے کر کے ذلت کے ساتھ رہیں، کیونکہ ان کے اندر حق پر چلنے والے اور انصاف پسند لوگ بہت کم تھے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا جو گناہ ہوتا ہے، جو بدعمالیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کو کتنے برے انجام تک اور برے گھاٹ تک لے کے جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ کہتے تھے، ابن ماجہ کی 1892 نمبر کی روایت ہے، آپ کے خطبے میں یہ الفاظ ہوتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں کی اکثریت ان میں سے فاسق ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے کو تلاش کر رہے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن اور اسلام کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔ جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ در حقیقت جاہلیت کا متلاشی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6882 نمبر کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 لوگ سب سے برے لوگ ہیں۔ نمبر 1 ملحد فی الحرم، اللہ کے حرم میں حرام کام کرنے والا، الحاد کرنے والا، دین سے دور ہونے والا۔ نمبر 2 مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام کے اندر جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے والا۔ اور تیسرا ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دم، کسی مسلمان کا، کسی انسان کا ناحق خون بہانے کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آج اب بھی آپ دیکھیں یہود و نصارہ کے عقائد میں بہت فرق ہے، بہت اختلاف ہے، لیکن اسلام کی دشمنی میں سب ایک ہیں۔ تو یہ قرآن کی جو حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ومن يتولهم منكم فانه منهم، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے، ان سے دلی تعلق رکھے یہود و نصارہ سے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، پس اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان یہودیوں میں اور ان مشرکین میں گھسے جا رہے ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو، کامیابی کو لے آئے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں یہ منافقین، اس پر ان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اسلام کے خلاف جو نفرت اور عداوت کے جذبات یہ پالے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر ان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، جہد ایمانہم، اور بڑی مبالغہ سے بہت زیادہ قسمیں کھاتے تھے، انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے۔ حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کرتی ہے، ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں،
अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, जो मोमिनों पर बड़े नरम दिल हैं, अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों के ऊपर बड़े सख्त हैं। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते, उससे नहीं डरते। यहाँ अल्लाह ताला ने, चूंकि अल्लाह ताला को माजी, हाल, मुस्तकबिल तमाम चीजों की खबर है, अल्लाह ताला ने एक तरीके की पेशनगोई की कि अगर तुम में से कुछ लोग मुर्तद हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फिर उनसे निपटने के लिए एक ऐसी कौम को लाएगा जिसके अंदर 5 सिफात होंगी। पहली सिफत कि वो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। दूसरी सिफत अज़िल्लतिन अलल मोमिन, वो मोमिनों के लिए बड़े नर्म होंगे। तीसरी सिफत अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बड़े सख्त होंगे। चौथी सिफत कि युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। और पांचवी सिफत वला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब के तमाम कबाइल से इर्तिदाद की खबरें आने लगी, लोगों के मुर्तद होने की खबरें आने लगी, और मक्का और मदीना और बहरैन के अलावा तमाम इलाकों से इस तरीके की खबरें आने लगी। तो उस फितने इर्तिदाद का मुकाबला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया और सहाबे किराम ने किया। और उस मौके पर यमन से हजरत अबू मूसा अशरी की कौम से कुछ लोग आए थे। तो इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि जो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा, उससे वही लोग मुराद है जो यमन से आए थे, वो लोग भी मुराद हैं, और उनकी क़ियादत करने वाले और उन मुर्तद्दीन से लड़ने वाले हजरत अबू बकर और सहाबा भी मुराद हैं। जाहिर है कि जिन लोगों की अल्लाह ताला ये सिफत बयान कर रहा है कि वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह के दुश्मनों पर सख्त हैं, किसी की मलामत की परवाह नहीं करते, उन बेहतरीन लोगों का जिनका अल्लाह ने जिक्र किया है, अगर कोई उनको बुरा भला कहे और उनके खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ रखे, जैसा कि रवाफिज के यहाँ हजरत अबू बकर और दीगर सहाबा को बुरा भला कहते, तो उनसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला कुशादगी वाला है और इल्म वाला है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारा वली अल्लाह है। मुसलमानों, जब ये मना किया गया कि यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, तो अब यहाँ इन्नमा ला करके, इन्नमा जो है अरबी ग्रामर के एतबार से हस्र के लिए आता है, किसी चीज को लिमिटेट करने के लिए आता है। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा दोस्त अल्लाह ही है, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले हैं। तुम्हारा वली, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, उसके रसूल हैं, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले हैं, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं, वयुतून ज़कात वहुम राकिऊन, और ज़कात अदा करते हैं इस हाल में कि वो आजिज़ी करने वाले, रुकू से मुराद यहाँ आजिज़ी करने वाले होते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60 में फरमाया कि वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला, कि अल्लाह की राह में मेरे मोमिन बंदे खर्च करते हैं इस हाल में कि उनके दिल डरे होते हैं, यानी दिल में अल्लाह का खौफ होता है, खौफ से लरसते हुए वो अल्लाह की राह में सदका और खैरात देते हैं। यहाँ ज़कात ये मुराद नहीं है कि ज़कात रुकू की हालत में देते हैं, जैसा कि बाज़ उलमा ने इस आयत का मतलब लिया है। और इस सिलसिले में बाज़ ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात भी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्होंने रुकू की हालत में कुछ सदका खैरात किया था, अंगूठी उन्होंने रुकू की हालत में सदका की थी, मगर वो रिवायात तमाम की तमाम ज़ईफ़ हैं और बेबुनियाद हैं। इसीलिए अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं वलौ काना हाज़ा कज़ालिक, अगर ऐसा मामला होता लकान दफ़उ ज़कात फ़ी हाल रुकू अफ़ज़ल मिन गैरिही, तो रुकू की हालत में ज़कात देना ये अफजल होता दूसरी हालतों से, लिअन्नहु ममदून, इसलिए कि उसकी यहाँ तारीफ बयान की गई है। वलैसल अम्रु कज़ालिक, हालांकि ऐसा नहीं है, इंदा अहद मिनल उलमा मिम्मन नअलमुहु मिन अइम्मतिल फतवा। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि जिन उलमा को हम अइम्मे फतवा मानते हैं, जिनके फतवा पर अमल करते हैं, उन अइम्मा में से किसी का भी ये फतवा नहीं है कि रुकू की हालत में ज़कात दी जाए और ये ज़कात देना बेहतर है। शिया हजरात इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं हजरत अली की विलायत पर और उनकी इमामत बिला फसल के ऊपर कि अल्लाह के रसूल के बाद हजरत अली ही मुसलमानों के वली हैं और मुसलमानों के खलीफा हैं। मगर उनका इस्तेदलाल इसलिए गलत है कि पहली बात तो ये कि यहाँ अल्लाह ताला ने जमा के सेगे इस्तेमाल, अल्लज़ीना आमनू, जमा के सेगे इस्तेमाल किया। दूसरी बात ये कि जब अगर इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों के वली अली हैं, तो फिर अल्लाह के रसूल की वफात तक इंतजार क्यों किया गया? उसी वक्त हजरत अली को वली क्यों नहीं मान लिया गया? और तीसरी बात यह कि वली के दो माना अरबी जुबान में होते हैं, वली के माने दोस्त भी होता है और वली के माने हाकिम भी होता है। तो
تو ہم یہاں دوست کا معنی کیوں نہ لیں اور حاکم کا معنی کیوں لیں، جبکہ جو سیاق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو پہلے کی جو آیات ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں ولی دوست اور حمایتی کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے. لہٰذا بغیر کسی قرینہ کے اس کو حاکم کے معنی میں مراد لینا صحیح نہیں ہے. لہٰذا شیعہ حضرات کا اس آیت سے استدلال بالکل باطل اور غلط ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور جو اللہ سے دوستی رکھے، اللہ سے تعلق اور محبت رکھے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے رکھے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے رکھے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جو جماعت اور گروہ ہے یہی لوگ غالب آنے والے ہیں. یعنی انہی لوگوں کو اللہ نے حزب اللہ کہا، اللہ کی جماعت کہا، جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی اور تعلق رکھے. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 56 تک، آج ہم لوگوں نے 46 سے لے کر کے 56 تک 11 آیات کی تفسیر دیکھی. آئیے دیکھتے ہیں ان 11 آیات میں ہم نے اہم کیا پوائنٹ سیکھے. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ قرآن کریم پچھلی سابقہ جو کتابیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا مہیمن ہے، ان کا محافظ ہے. دوسری بات یہ پتہ لگی، اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، نیکی کے کاموں میں سستی نہیں، سبقت کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے آزمانا اس اختیارات میں، ان اختیارات میں جو اللہ نے تم کو دیے. اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقے کی آزمائش ہے کہ کون اللہ کا حکم مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ یہود و نصارہ کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے نبی کو خبردار کر رہا ہے. تو ہم تو ظاہر ہے کہ عام مسلمان ہیں، ہمیں تو اور زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے. اور آج بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہود و نصارہ کی اکثریت ہمیں ہمارے دین سے پھیرنا چاہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹانا چاہتی ہے. ہمیں ان کی سازش سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے، نہ کہ یہود و نصارہ کے پھیلائے ہوئے کلچر اور ان کی تہذیب کو اپنانا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ یہود و نصارہ سے اور کفار و مشرکین سے دنیاوی اعتبار سے ہم تعلق رکھ سکتے ہیں، ان سے ہم اچھا سلوک کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے. لیکن جو اسلام کے دشمن ہوں، کھلم کھلا اسلام کو تکلیف پہنچاتے ہوں، ان سے ہم اس طریقے کا تعلق نہیں رکھیں گے. اور جو نارمل یہود و نصارہ ہیں ان سے بھی ہم دلی تعلق نہیں رکھیں گے. ان کا جو باطل عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو شرک ہے، اس کی نفرت بہرحال دل میں رہنی چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ مرتدین کے خلاف اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں وہ پیش تھے اور ان کی قیادت میں اور ان کے حکم سے وہ جنگ لڑی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مرتدین سے لڑنے کے والی جس قوم کی فضیلت بیان کی، اس قوم میں اہل یمن کی ایک جماعت بھی اس سے مراد ہے اور حضرت ابو بکر بھی اس کے اندر شامل ہیں. ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اذلۃ علی المومنین اور عزۃ علی الکافرین. میدان جنگ میں وہ جیسے جتنے بھی سخت ہوں، لیکن ان کا جو مسلم معاشرے میں جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، جو سلوک ہوتا ہے، وہ بڑا رحم دلی والا ہوتا ہے. اور ایک بھی بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے دوستی رکھے گا اور رسول سے دوستی رکھے گا اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو اللہ کی جماعت غالب آنے والی. تو غالب اگر آنا ہے، فتح و نصرت اگر چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت سے نواز دے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.